राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को 100 साल होने चले हैं और वो इस मौके पर बड़ा जश्न मनाने जा रहा है और मुल्क भर में हिंदू कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद की भी वो तैयारी कर रहा है, जिनका मकसद ये है कि वो हिंदुओं को मुत्तहिद कर सके और उन्हें अपने जो आइडियोलॉजी है उसके करीब ला सके। संघ जो अपनी 100 साल तकमील का जश्न मनाने जा रहा है, हिंदू इत्तेहाद को मुस्तहकम करने के वो ख्वाब भी देख रहा है। ये वो उसका पुराना एजेंडा है और इसी एजेंडे के तहत वो काम करता है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर उसको ये हासिल नहीं हो सका कि उसका ये जो मकसद है हिंदुओं को एक जगह कर सके और हिंदुओं को मुत्तहिद कर सके, वो उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। इसी सिलसिले में आज हमारी गुफ्तगू रहेगी और एक तज्जिया भी रहेगा कि वो अब तक उसकी कारकर्दगी क्या रही। आरएसएस जो अखंड भारत में एक हिंदू रियासत के क़याम का वो ख्वाब देखता है शुरू ही से, और उसके नज़दीक हिंदुओं के जो बाहमी इंतशार है या फिर ग्रुप्स हैं, वो अपने जो हदफ उसने रखा है उसके हुसूल में ये सबसे बड़ी रुकावट समझता है। संघ का मानना है कि हिंदुओं को मुत्तहिद करके उन्हें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जाए और मुल्क के सियासी इख्तिदार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, यानी किसी को शामिल करे बगैर। इसके नज़रिए की तकमील के लिए वो नागुज़ीर भी है कि वो बीजेपी को उठाए और उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इख्तिदार में लाए। अगरचे वो अब तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सका। 2024 के जो आम इंतखाबात हुए हैं और उसके जो नताइज आए हैं, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश से जो नताइज आए हैं, वो बीजेपी के लिए मायूस कुन रहे हैं और ख़ास तौर पर आरएसएस के लिए मायूस कुन रहे हैं। और सबसे बड़ी उसको चुभन ये महसूस हुई कि वो अयोध्या की जो सीट थी वो हार गए। आरएसएस के लिए एक ये बड़ा धचका साबित हुई। इन नताइज ने संघ के कायदीन को बेहद परेशान कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। यही वजह है कि अब वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो थोड़ी सी दूरी पाई जाती है उसको और बढ़ा दिया जाए और वो खाई को और गहरा कर दिया जाए, ताकि सियासी जो बालादस्ती है वो हासिल कर सके और अपने जो ख्वाब हैं उसको शर्मिंदे ताबीर कर सके। आरएसएस की जानिब से जो हिंदू कॉन्फ्रेंसें होने जा रहे हैं, उसका आगाज़ शायद वो विजय दशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, उससे शुरू करने का उसका इरादा है, जिनमें समाजी हमांगी के बहुत सारे मीटिंग्स होंगे, तालीमी इदारों में नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स रखे जाएंगे और कम्युनिटी मीटिंग्स इसमें रखे जाएंगे। इन कॉन्फ्रेंसों का बुनियादी जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को अपनी पॉलिसी और बीजेपी की हिमायत के लिए उनको तैयार करना। उत्तर प्रदेश को इस मंसूबे में ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि संघ के नज़दीक मुल्क के सियासी इख्तिदार पर गिरफ्त को मजबूत करने के लिए ये जो रियासत है यानी उत्तर प्रदेश, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। 2024 के जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें यूपी में बीजेपी को जो नुकसान पहुंचा, उसके बाद आरएसएस को शदीद खदशात भी लाहक हो गए हैं और वो
یہاں اپنی زمین کھونے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی۔ سنگھ کا اتر پردیش کے اندر ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ہے، خاص طور پر اودھ کا جو علاقہ ہے، جہاں 2021 تک اس کی تقریباً 3058 شاخیں پائی جاتی تھیں، یعنی 3058 شاخیں اس کی اس علاقے میں ہی تھیں۔ آر ایس ایس کے اودھ ریجن کے سربراہ سردار سرون سنگھ کے مطابق تنظیم نے مارچ 2025 میں بنگلور میں منعقد ہوئی ایک اجلاس میں اپنے ارکان سے سماجی ہم آہنگی اور ایک منظم بھارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس اجلاس میں بنگلہ دیش میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد بھی منظور کی گئی اور بہت سارے اس میں فیصلے بھی کیے گئے۔ سنگھ کی جو 100 سالہ تقاریب ہونے جا رہی ہے، اس سلسلے میں آر ایس ایس کے کارکنان ان ہندو کانفرنسوں میں روایتی وردی پہن کر شرکت کرنے والے ہیں، اس کی بھی تاکید اس میں کی گئی، تاکہ جو آرگنائزیشنل جو اسٹرکچر ہے یا جو شناخت ہے اس کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ آر ایس ایس کا مقصد ہندوؤں کو اپنے نظریے کے گرد جمع کرنا اور اس کے ذریعے سے بی جے پی کی حمایت کو مزید مضبوط کرنا، اس کو تقویت پہنچانا ہے۔ تاہم تنظیم کو یو پی میں زبردست چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جہاں دلت بھائیوں اور دیگر جو پسماندہ طبقات ہیں اس وقت سماجوادی پارٹی کانگریس اتحاد کی طرف ان کا رجحان نظر آ رہا ہے۔ بے روزگاری اور ریاستی حکومت سے ناراضگی ان طبقات میں بے چینی پیدا کر رہی ہے، جو آر ایس ایس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ آر ایس ایس ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے بھی سرگرم نظر آتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پسماندہ طبقات اور دلت بھائیوں کو شامل کیے بغیر ہندو اتحاد کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ باوجود اس کے سنگھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پرعزم نظر آتی ہے اور وہ بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کا جو منصوبہ رکھتی ہے اس پر کام بھی کر رہی ہے، جس میں بی جے پی کا اقتدار جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، سینٹرل پوائنٹ رکھتا ہے۔ اس حکمت عملی کے ایک اہم حصے کے طور پر آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت 17 سے 21 اپریل 2025 کے دوران علی گڑھ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اپنے اس دورے میں موہن بھاگوت ہندوستان کے جو ہندوتو سے متعلق مختلف امور ہے اس پر آر ایس ایس، بی جے پی اور دیگر جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں اور گروہ ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے رہنماؤں سے بھی یہ ملاقات کریں گے خاص طور پر۔ ناظرین، اب ایک تجزیہ اس سلسلے میں ہم پیش کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ آر ایس ایس کی جانب سے اٹھائے جانے والے یہ جو اقدامات محض اتفاقی سرگرمیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے اور ان کا ایک نظریاتی حکمت عملی کا حصہ بھی ہے، جس کا مقصد بھارت کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہندو اتحاد کا نعرہ آر ایس ایس کا ایک دیرینہ خواب ہے، جو در حقیقت مسلمانوں اور دیگر جو اقلیتیں ہیں اس کے خلاف ایک صف بندی کرنے کی کوشش ہے۔ 2024 کے انتخابات میں بی جے پی کو یو پی میں جو نقصان اٹھانا پڑا، اس نے آر ایس ایس کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی میں مزید شدت پیدا کرے۔ انہیں خطرہ ہے کہ اگر سیاسی منظر نامہ یوں ہی تبدیل ہوتا رہا تو ان کے نظریاتی مقاصد مزید دور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایک ایسی حکمت عملی جو ہے تیار کی جا رہی ہے جو ہندو مسلم پولرائزیشن کو مزید گہرا کرے گی، تاکہ سیاسی غلبہ آسانی کے ساتھ حاصل ہو اور وہ جو ہندو راشٹر کا خواب ہے وہ حقیقت میں بدلا جا سکے۔ اسی تناظر میں نریندر مودی جی کا دورہ بھی دیکھا جا رہا ہے، جو آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے یہ جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے وہ بہت ہی چیلنجنگ ہے۔
اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے مختلف قسم کے موضوعات مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں. کبھی وہ اورنگزیب کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، اس کی خبر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ. یہ اسی کا ایک حصہ معلوم ہوتے ہیں. لیکن اگر بروقت اور مؤثر کوئی جوابی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی نہیں اپنائی گئی تو اس چیلنج کا جو ہے اثر پورے سماج پر پڑے گا اور اس چیلنج کو دبانا بہت مشکل ہو جائے گا. ضروری ہے کہ ایک اچھی حکمت عملی اور مؤثر حکمت عملی تیار کی جائے اور اس ڈیوائیڈنگ سماج کو جو توڑنے والی جو پالیسی ہے اس کو کرش کیا جائے. اس کے لیے ایک دو چیزیں کرنا ہمیں ابھی ضروری معلوم ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پسماندہ طبقات ہیں، جو دلت بھائی ہیں اور جو بی سی طبقات ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ضروری ہے. دلت، آدیواسی اور دیگر جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے اندر اس شعور کو بیدار کیا جائے اور آپسی اتحاد کو پروان چڑھایا جائے اور آر ایس ایس کے جو منوسمرتی پر مبنی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کے بارے میں ان کو سمجھایا جائے اور ہزاروں سال سے جو وہ عدم مساوات کا شکار ہے اس کی آگہی ان کو کرائی جائے اور اس کے لیے ہمیں بھی مسلمانوں کو خاص طور پہ آگے آنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک اچھا اتحاد قائم کرنا چاہیے. یہ جو عدم برابری کا جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان دلت بھائیوں کو، آدیواسیوں کو اور دیگر جو پسماندہ طبقات ہیں وہ اس ملک میں جب ان کی آئیڈیالوجی قائم ہو جائے گی تو وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر مانے جائیں گے. ان کا درجہ جو ہے سیکنڈ گریڈ سٹیزن کا ہو جائے گا. تو اس سے ان کو بچانا چاہیے اور ہمیں بھی ایک اچھی حکمت عملی اپنانی چاہیے. پھر ساتھ ساتھ ایک علمی و فکری سطح پر بھی آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے. سنگھ کی جو فکر پر عملی اور تحقیقی کام کیا جائے اور جو دانشور حلقے ہیں ان میں اس کو زیر بحث لایا جائے تاکہ دلائل کے ساتھ ان کی اس آئیڈیالوجی کو توڑا جا سکے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ نظریہ نہ صرف غیر جمہوری ہے بلکہ ملک اور سماج کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اگر ان نکات پر عملی اقدامات کیے جائیں تو آر ایس ایس کے جو عزائم ہیں اس کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا جا سکتا ہے اور ملک میں ایک حقیقی جمہوری اور ہم آہنگی پر مبنی سماج کے قیام کی راہیں ہموار کی جا سکتی ہے. تو ناظرین فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ. ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں.